बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हैं काबिल मोहम्मद साहब, हसन अय्यूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। आज एक अहम दिन इस एतबार से था कि मुलाकातों का दिन था, और सबसे पहले हम प्रोग्राम में उसी पर तस्करा करेंगे कि सोहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के थे, वो फिर अडयाला जेल आज पहुँचे और मकसद था मुलाकात का, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। तो क्या यहाँ पर ये जो पुरानी तनख्वाह पे काम था वो जारी रहेगा? क्योंकि अब कहा है कि 10 बजे के बाद हम रैलियाँ निकालेंगे और 10 बजे के बाद हर चौक डी चौक होगा। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी भी है 14 अगस्त को, और आपको पता है कि रात गए से पहले यानी कि 12 बजने से पहले से तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। ये खासा है पाकिस्तान का। तो क्या जो जश्न आज़ादी मनाने के लिए लोग निकलेंगे तो तहरीक इंसाफ ये कहेगी, उनको ऑन करेगी कि ये हमारे लोग हैं? क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग निकलें वो पीटीआई के झंडे भी लेके निकलें और पाकिस्तान के झंडे भी लेके निकलें। तो फिर ये है कि ये एक बारीक काम करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग हैं वो कहते हैं ऐसा, लेकिन फिर जब वो जेल पहुँचे तो उनसे काफ़ी सवालात भी उनके सामने रखे गए, और सहाफ़ियों ने उनसे पूछा भी कि भाई आप वैसे तो 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते, तो आप 20 लाख लोग लेकर कैसे इस्लामाबाद पहुंचेंगे? तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर उन्होंने इजहार बरहमी किया। जो बात की वो एक अलग से है। अब मामला ये है कि यहाँ पर शफ़ी जान साहब, जिस तरह से हम पहले ही तज़किरा कर चुके हैं कि वो कहते हैं कि जी हम मामला है सेहत का और हम उस पर सियासत करना चाहते हैं। और इस मामले में जो अहम बात यह है कि वो फैमिली की जानिब से भी गारंटीज़ दी जा रही हैं। जो खान साहब की बहनें हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि हम मुलाकात कर लेंगी, बाहर आके हम किसी तरह की सियासी बात नहीं करेंगी। अब सियासी लीडरशिप की जानिब से भी पहले जो मरकज़ में लीडरशिप थी उनकी जानिब से भी, और अब ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर जो लीडरशिप है जिसमें वज़ीर आला साहब शामिल हैं या बाकी लोग शामिल हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप मुलाकात करवा दें तो सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तो शफ़ी जान साहब ने क्या फरमाया आपको ज़रा फिर से दिखाते हैं। खान साहब की सेहत से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। किसी को एक्सेस दिया जाता है, उनके बहनों को, डॉक्टर को, वकला को, किसी रहनुमा को, वो बाहर आके मीडिया टॉक भी नहीं करेगा, कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सेहत का सवाल है। अगर आज एक्सेस नहीं दी जाती तो फिर हम जुमेरात को अडयाला जाएंगे, वहाँ पे धरना दिया जाएगा। तो फिर जुमेरात की रात पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे, मुजाहरे होंगे। तो आप ये देख लें कि आज इसकी बड़ी बाज़गश्त थी कि आज क्या होगा। जुमेरात का दिन बड़ी अहमियत का हामिल था। तो मज़ीद क्या रहा इस पर हम बात करेंगे। बाबर मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि अडयाला जेल के बाहर हैं। बाबर ज़रा हमें बताइएगा कि क्या आज मंजर रहा, क्या कारकुनान की तवक्कुआत थी, और जब वज़ीर आला पहुँचे तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की वहाँ पर? जी शुक्रिया अशफाक। बिल्कुल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आए, उनके साथ मीना खान थे, शाहिद खटक थे, लेकिन जब यूं ही उनका काफिला यहाँ पे पहुंचा, पहले शाहिद खटक आए 3 बजे, फिर मीना खान 10 मिनट कम 4 बजे, और 4 बजे जो है तकरीबन 1 मिनट पर ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी पहुंचे। तो गाड़ी से उतरे तो मीडिया की जानिब से सवालात शुरू किए गए। तो उन्होंने पहले ही तो मायूसी का इजहार कर दिया कि इनके मामलात लग रहे हैं कि हमारी आज भी मुलाकात नहीं होगी। नहीं, तो मुलाकात का टाइम कितने बजे तक का था? देखिए जेल मैनुअल का मुताबिक जो है वो मुलाकात का वक्त जो है 2 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक होता है, ये रूटीन है। वैसे तो उमूमी तौर पर अगर खास मुलाकातें हो तो वो किसी वक्त भी हो जाती हैं, लेकिन जेल मैनुअल जो है वो उनको 3 बजे तकरीबन यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, 3:30 पहुंच जाते, लेकिन वो 4 बजे पहुंचे मुलाकात का वक्त खत्म होने के बाद। ठीक है, खत्म। तो यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए, और उन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस जो है वो 27 सितंबर की कॉल है, 20 लाख लोग भी लाएंगे और लोग भी निकलेंगे, तूफान आएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, और बन्नू से हम अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं संडे को। तो और अदलिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। फिर हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी उन्होंने बात की तफसीलन। और लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 3 मरतबा अपनी गाड़ी में बैठना पड़ा और फिर आना पड़ा, फिर बैठना पड़ा। और जाते हुए तकरीबन 6 बजे इन्होंने ऐलान किया था कि वो वापस जाएंगे। 6 बजे वो जाते हुए मीडिया टॉक करके यहाँ से रवाना हुए। तो यहाँ पे वो जब पहुंचे मीडिया से गुफ्तगू करके, तो उन्होंने यहाँ के जो SHO हैं सदर बरूनी के एजाज, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा हाँ जी क्या पैगाम लाए हो? तो उन्होंने कहा कौन सा पैगाम लाए हैं?
کو मेरे लिए क्या पैगाम है, आज भी मिलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी आपका तो अभी तक हमें आप बता दें, हम बता देंगे। तो ये तकरार वगैरह उनके साथ हुई। नहीं तो आज बंदे कितने थे वहां पर बाबर? देखिए उनके साथ जो लोग आए थे, काबीना के जो थे, मीना खान था, शाहिद खटक था, फिर समाबिया ताहिर यहाँ से थी और दीगर तकरीबन 50 अबव लोग थे। 15-20 तो सिक्योरिटी के लोग थे उनके, और ओवरऑल मिला के 50 लोग होंगे, बल्कि इससे कम ज्यादा नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद भी ऐलान किया हुआ था कि आम लोगों को या कारकुनों को यहाँ पे कॉल नहीं दी गई। लेकिन जब हमें उनसे सवालात किए कि आप तो खुद लेट आए हैं और फिर आपको मुलाकात नहीं करने दी, तो उन्होंने कहा जी आज रात हम हर चौक को डी चौक बनाएंगे और सारे कारकुन निकलेंगे। तो ये भी कहा गया कि जनाब वो तो आज जश्न आज़ादी पे तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकलता है। तो उन्होंने कहा जी हमारे कारकुनों के हाथ में जो है वो फ्लैग पाकिस्तानी भी होगा और पार्टी परचम भी होगा। तो यूं वो पहले से जानते थे कि उनकी मुलाकात नहीं होगी। मीना से भी मेरी बात हुई, शायद खटक से भी मेरी बात हुई, तो वो पहले से ही मायूस से लग रहे थे कि शायद उनको कहीं से कुछ सिग्नल, कोई कॉल नहीं बाबर मलिक साहब, शायद आपको कुछ गलत फहमी हो चुकी है। देखें सुहेल आफरीदी साहब जो है वो मुलाकात से भी ज़्यादा अहम काम में मसरूफ़ थे। उन्होंने अपनी वीडियोस बनवाकर सोशल मीडिया पर चलवानी थी कि सुहेल आफरीदी साहब पेशावर से रवाना, फिर उन्होंने सवाबी इंटरचेंज पहुंच गए, वहाँ के भी विजुअल्स और जनाब वो उन्होंने चलवाने होते हैं, फिर वो अडियाला जेल पहुंचने वाले विजुअल्स होते हैं वो भी, फिर उन्होंने मीडिया टॉक चलवानी होती है। तो ये बानी से मुलाकात से ज्यादा अहम काम उनका खाली सुहेल अफरीदी का मामला नहीं है। मैं आपकी बात को ही जारी रखूंगा। ये खाली सुहेल अफरीदी का मामला नहीं है। जो हर वजीर आला, हर वजीर आजम उनकी अपनी एक मीडिया टीम होती है, और इनकी तो बड़ी भरपूर टीम है और सोशल मीडिया पर मबनी इनकी पूरी टीम है, जो पेशावर से लेके यहाँ आई और यहाँ से इनके साथ वापस भी गई। तो ये तो उन्होंने अपना जो चलाना था, किसी को दिखाना था, किसी को बताना था कि मैं बड़ा एक्टिव हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन साथ हसन ये भी कह के गए हैं कि ये मेरा यहाँ पे 27 सितंबर के से पहले आखिरी चक्कर है। मैं अब वो कहेंगे कि आपकी मुलाकात है तो आऊंगा, अदरवाइज मैंने अब नहीं आना, और मैंने अपना फोकस रखना है 27 सितंबर की जो कॉल है उसके ऊपर। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा टेढ़ी उंगली से, जब सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब ने ये भी कहा था जी कि अब जो है इमरान खान की रिहाई फोर्स वो बनाने जा रहे हैं, और उन्होंने तमाम अपने जो आइनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार कर चुके हैं, रास्ते जो है वो कानून के मुताबिक। लेकिन अब हुकूमत क्योंकि कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही, लिहाजा अब वो सड़कों के ऊपर आएंगे और अपना एहतजाज करेंगे। अब 20 लाख लोग लेकर आने, 20 लाख। अब शफी जान साहब कह रहे थे कि मोहम्मद हुसैन जो उनका एक वर्कर था, लेकिन उसका चंद माह से ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था। अब ये 20 लाख लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो बनती है कि ये उनके यानी ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है, उनका कम से कम मेडिकल सर्टिफिकेट तो प्रोड्यूस करें ना जी। क्योंकि देखें हमारे वो जवान जो कि इस वतन के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने वैनम इंजेक्ट कर दिया है, उनके माइंड्स को पोल्यूट कर दिया है। अब ये उन्हीं के ऊपर हमलावर है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इनके लिए ज़रूरी है कि ये मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें, 20 लाख यानी 2 मिलियन बिफोर स्टार्टिंग देयर लॉन्ग मार्च। वो भी ऑथेंटिक है ना जी, वो भी कंप्यूटराइज हो, अच्छा। दे ना जी। अच्छा खावर गमन साहब, ये आज की जो एक एक्टिविटी रही या जो इवेंट हुआ, जाहिर है कि इसके ऊपर भी नजरें थी। एक तो वो था कि ताहयात कायद ने ऐलान किया है कि जी हफ्ते को एक मशावरत होने जा रही है, वो भी एक अहम मामला है। लेकिन वो जाहिर है कि हफ्ते का दिन अभी दूर है। अब ये आज जो मुलाकात नहीं हो सकी, फिर जिस वक्त पे वो पहुंचे, जो उनसे सवालात हुए, तो क्या आप इसको किस तरीके से एलेबोरेट करेंगे फर्दर? देखिए, एक तो उन्होंने 27 सितंबर की एक तारीख दे दी है कि उस दिन उन्होंने लॉन्ग मार्च लेके आना है। अब मैं जब सारी सिचुएशन को देख रहा हूँ, दो मुख्तलिफ जो इस टाइम मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं विद इन PTI। एक तो ये है कि जी उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। एक ख़बर हमें हुकूमती ज़राए बताते हैं जिनके साथ हसन अय्यूब का रब्ता है कि बानी इज़ परफेक्टली फाइन। दूसरी तरफ से ख़बरें आती हैं कि जी उनकी सेहत ठीक नहीं है, आंख का मामला था, उसके ऊपर ज़ाहिर है पहले हुकूमत ने खुद ही बताया 85% अब रिकवरी के अंदर आए। उसके बाद फिर उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें हमने देखा ज़ेर गर्दिश थी। तो उनके ख़ानदान वाले कहते हैं, उन्होंने जिस तरह उन्होंने पार्टी का वो जो नुमाइंदे उन्होंने बयान दिया कि जी मुलाकात हो जाए, उनकी सेहत के हवाले से हमें तसल्ली हो जाए कि उनकी सेहत कैसी है, और अगर सेहत ठीक नहीं है तो ज़ाहिर है उनको हॉस्पिटल के अंदर उनका जो
مقرر کردہ ان کے اپنے کو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے, ان کو خاندان کو تسلی ہو جائے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. پہلے جو غلطی ہوئی تھی ملاقات کے بعد ایک سیاسی بیان, ایسا نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے, ہم نے کل بھی بات کی تھی. اچھا, صحت کے حوالے سے صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. صحت کے حوالے سے 2 بیانات ہیں. ایک تو سلیم مانڈوی والا صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بھی رکھ دیتے ہیں, اس کی ظاہر ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کو ایڈریس کیا, لیکن پہلے ذرا وہ سنوا دیں کہ وہ سلیم مانڈوی والا صاحب کیا فرمائیں. سر, خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی صحت سر مجھے لگتا ہے وہ بھی غلط ہے, کیونکہ کل میں کہیں تھا تو انہوں نے مجھے بتایا گوہر صاحب تو ان کو مل کے آئے. عمران خان کو مل کے آئے, یہ ابھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے, سب مجھے کسی نے بتایا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ تو ریکارڈ ہوئی ہے اور گوہر صاحب کا نام آیا اس میں. اچھا, اس پہ گوہر صاحب نے جو اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں کہا کہ ان کے نام سے منسوب ہے کہ 15 اکتوبر 2025 کے بعد وہ نہیں ملے اور 15 اکتوبر 2025 کے بعد سے بانی سے ملاقات کی سختی سے تردید کر دو. ایک تو یہ تردید آ گئی, بیان کے بعد تردید. دوسری چیز یہ ہے کہ سینیٹر ہمایوں مومند ان کی جانب سے بھی صحت سے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں جی صحت کے حوالے سے جو باتیں وہ محض افواہیں ہیں. ان بیانات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ ہم تینوں ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں. خاور گھمن صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہیں, ایئر بائی نیوز کے, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. سب سے باخبر اسٹیشن کا آدمی جو ہوتا ہے وہ خاور گھمن صاحب ہے. تو اپنی خبر تو بتائیں نا سر ہمیں. جی سر آپ اپنی خبر بتائیں. جو صحافت ہے نا اس میں کسی بھی شخص کی جو صحت ہے اس کے اوپر 3 ذرائع سے خبر آپ مستند مانگتے ہیں. نمبر 1 اس کی خاندان کا براہ راست, اس کی بہن, بھائی, والد, والدہ, جو بھی ان کا امیجیٹ رشتہ دار ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ خبر بتا سکے کہ ہمارے بھائی بہن یا کس کی صحت کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ پیشنٹ بذات خود اگر اپنے جو میڈیکل ریکارڈ یا اپنی صحت کے حوالے سے کوئی خبر دینا چاہے تو وہ خبر دے سکتا ہے. اور تیسرا ذریعہ ہوتا ہے اس پیشنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اگر اپنا پیشنٹ اجازت دے دے, چونکہ یہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں, مجرم ہیں, تو ان کی صحت کے حوالے سے اگر کوئی خبر مستند آنی ہے تو وہ جیل اتھارٹیز کی طرف سے آنی ہے. جیل اتھارٹیز کی طرف سے جو خبر ہمیں اب 2 3 دن پہلے رپورٹ جمع کروائی گئی یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ جو ان کی صحت ٹھیک ہے, وہ ہی از ڈوئنگ فائن. ہم نے ان کو کتابیں وغیرہ دے دی ہیں, لیکن خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ جب تک جیل والوں کی اس بیان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہم خود ملنا چاہتے ہیں. لہٰذا میں اس کے اوپر زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کائٹ فلائنگ نہیں کروں گا. لیکن ایک چیز صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے ایگزیکٹ انفارمیشن بھی ہوگی. مجھے چودھری صاحب کی طرف بھی جانا ہے. میں ذرا تھوڑا سا کنکلوڈ کر لوں, ایک آرگومنٹ اسی سے ریلیٹڈ. نہیں سر میں کمپلیٹ کر لوں نا, پھر آپ چودھری صاحب کے پاس چلے جائے گا, سن تو لینا. کر لیں, لیکن میرا نقطہ اسی میں. نہیں میں بالکل ضرور چودھری صاحب کے پاس جائیے. بیورو چیف اسلام آباد بات کر رہے ہیں. دیکھیں سوال یہاں پہ جو سب سے اہم جو آپ نے جو سوال تھا میں اس کا جواب دے دوں, چونکہ بیچ میں یہ ساری چیزیں آ گئی کہ اس وقت جو ہے سہیل آفریدی کے پاس آپشن کیا ہے. سہیل آفریدی کی جو ان کا چناؤ ہوا تھا بحیثیت سی ایم کے پی 15 اکتوبر 2025 کو انہوں نے اوتھ لیا تھا, اس کا واحد مقصد, واحد جو پارٹی کے اندر ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے قائد کو ریلیف دلانا ہے, جیل سے نکلوانا ہے. اس کے لیے انہوں نے جو پالیسی سازی کرنی ہے, پارٹی کو متحرک کرنا ہے. اب جو میرے خیال میں اب سارے یہ جو بیان بازی ہیں بڑھ کے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ 27 سپٹمبر از دا لاسٹ ڈیٹ, دیٹس اٹ. اب وہ آئیں نہ آئیں, ان کے پارٹی والے بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیا بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. سو ویل سی واٹ ہیپنس. باقی یہ ساری کہانی لیکن اپنی خبر نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس کے اوپر. چودھری صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے اس آج کی جو ایونٹ تھا, اس کے اوپر ملاقات تو نہیں ہو سکی, لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ آگے کی راہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب میں نے نہیں آنا, اب 27 ستمبر کو ہی یہاں پر آئیں گے اور وہ 20 لاکھ لوگوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ بڑا ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی ایسی تحریک چلانے کے لیے, یا اس کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کو تنظیمی لحاظ سے متحرک کرنا, موبلائز کرنا. تو کے پی کی حد تک ہی صحیح, پنجاب کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہے وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن کے پی کی حد تک آپ کو لگ رہا ہے, کوئی سن رہے ہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے؟ نہیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا یہ موقف ہے کہ ابھی تک یہ لوگ کسی قسم کا بھی کوئی ریلیف لینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ ٹھیک ہے. پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ اور اس کی خاندان سارے جو ہے ناکام ہے. اب اس لمحے تک 9-10 مہینے ہو گئے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہے, اور انہوں نے ان کا کوئی پریشر قبول نہیں کیا, کوئی ان کی باتیں انہوں نے نہیں سنی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے.
آئین اور قانون میں ہمیں جو اختیارات ہیں ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اب آگے آپ بات میری آپ لوگوں سے اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ ہم سارا دن لوگوں میں رہتے ہیں. اچھا. کوئی بندہ پہلے ہمیں 2 4 10 مل جاتے تھے جو کہتے او چوئی صاحب ذرا نون لیگ کے ہاتھ ہوا رکھو، فلانے نو نہ تنگ کرو، فلانے دا. اب کوئی شخص ایسا نہیں ملتا، پورے مہینوں دنوں کی باتیں ہیں. یعنی کوئی ایک شخص نہیں آیا کہ جو کہتا ہو کہ یار یہ ان کو آپ نہ چھیڑیں. سارے لوگ جو ہے نا بد دل ہو کے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور قوم جو ہے وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تا وقت ہے کہ کوئی یہ بڑی پرو پور پرو پیپل کوئی پالیسی لے کے آئیں، اس پر عمل ہو تو لوگ شاید ان کی سن لیں. اب ٹو دس مومنٹ عوام ایک طرف ہے، حکمران دوسری طرف ہیں. اچھا. اور پی ٹی آئی ناکام ہے اپنے بانی کو کوئی ریلیف. لیکن چوئی صاحب اس میں جو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا نعرہ رہا تھا آج تک وہ یہ تھا بانی کی رہائی کا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام بددل ہیں، بے حال ہیں سارے ہیں، ویسے بھی حکومتوں سے عوام کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ اور اس کے اندر ہم حکومت کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. اس وقت بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی. کیا پی ٹی آئی نے اپنے کسی بیانیے میں یا کبھی تحریک سے پہلے یا ابھی بھی جو بیانیہ ہے اس کے اندر عوام کو درپیش مسائل کا تذکرہ کیا کہ عوام کو یہ مسائل درپیش ہیں اس لیے ہم باہر نکل رہے ہیں تو عوام ہمارا ساتھ دیں؟ کیا انہوں نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا کہ عوام کے ساتھ وہ کنیکٹ کر سکیں؟ دوسرا، پی ٹی آئی کا اپنا نعرہ یہ تھا کہ پہلے مزاحمت پھر مفاہمت، تو وہ تو خود نعرے لگاتے تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو وہ تو یہ کرنے میں کسی حد تک بھی کامیاب نہیں رہے. ستی آپ کا سوال ہے نا، اس کا ون لائنر جواب یہ ہے کہ بالکل آپ نے سے درست فرمایا کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا سہیل آفریدی کا سی ایم بننے کے بعد کہ بانی کے لیے ریلیف، ان کو جیل سے نکالنے کے لیے کوشش. ٹھیک ہے، 27 سپٹمبر اگر اس میں ناکام ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آفریدی صاحب سی ایم کی پوزیشن پہ نہیں رہیں گے. آج رپورٹر نے بھی سوال کیا کہ آپ 10,000 بندے نکال نہیں سکتے. آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں، یہ چودھری غلام حسین صاحب، اشفاق اسحاق ستی یا حسن ایوب دعویٰ نہیں کر رہا، آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ 20 لاکھ لے کے آئیں گے بندے. اس کے لیے دیر ہیز ٹو بی اے پریپ، کوئی موبلائزیشن، کوئی تنظیم سازی، کوئی لوگوں کو آپ نے ایکٹیو کرنا، ان کے سامنے جا کے بات کرنا کہ ہم لے کے نکلنا چاہ رہے ہیں. آپ نے کیا کے پی کی حد تک ہی صحیح، کیونکہ باقی جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں ساری چیزیں، وہاں پر کچھ ہوتے دیکھا؟ سر دیکھیں، ایک تو آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اگر انہوں نے ایک فائنل ڈیڈ لائن دے دی ہے، ڈیٹ دے دی ہے، اگر اس میں تحریک کے اندر آفریدی صاحب سنجیدہ نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے 27 سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں. تو 27 اگر کامیاب نہیں ہوتی تو آفریدی صاحب ول ناٹ ہولڈ دس پوزیشن ایز سی ایم. یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے اور یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہوگا. پریپریشن ویسے جو آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہے، جمعہ 8 دن ہے. وہ میرے حال میں حسن کا بھی یہی تجزیہ تھا. دے پٹ اپ اے گڈ شو ویری ریسنٹلی ان پشاور. چلیں، ان کا اپنا ہوم اسٹے ہے، وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا. اس سے پہلے وہ کراچی میں جب شروع میں آئے تھے، انہوں نے لاہور گئے، کراچی گئے اور لوگ ہیں. دیکھیں، کیا ہم آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو سابقہ حکومتی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے یا اس کی فالوئنگ نہیں ہے، جو ان کے سمپتھائزر نہیں ہے، تو میری ہم نہیں بات کر رہے نا، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی تھی، خان صاحب کی پاپولیرٹی ایک الگ چیز اور اس کے بعد عوام، لیکن عوام کو نکالنا، موبلائز کرنا، میں نے وہی قیادت کی ذمہ داری. اگر ناکام ہوئے تو ہی ول ناٹ ہولڈ دس پوزیشن ایز اے سی ایم. ایڈ کروں اس بات میں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات خاور گھمن صاحب کہہ رہے ہیں، اگر تو میرے ایک سینئر نے نہ کہا ہوتا کہ یہ تم شفیع جان کی کیا تعریفیں کرتے ہو، بس چھوڑ دو اس کو، تو پھر تو میں یہاں پر کہتا کہ جناب اللہ کرے کہ ناکام ہوں یہ لانگ مارچ میں، تاکہ شفیع جان صاحب جو ہے چیف منسٹر بنے. لیکن اب میں یہ بات نہیں کروں گا. آج شفیع جان صاحب میرے فیوریٹ ضرور تھے، لیکن جو میرے سینئر کا حکم ہے تو پھر وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، تو میں اب ان کو فیوریٹ اپنا جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے جی کہ سہیل آفریدی صاحب کی دیکھیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. ان کی ترجیحات سیلف پروجیکشن ہے. ان کی ترجیحات جو ہے وہ یعنی وہ کپتان چپل سے لوئی وتان تک کا سفر انہوں نے طے کیا ہے. یعنی وہ 5 لاکھ روپیہ کل اثاثے رکھنے والا بندہ جب 4-4.5 لاکھ روپے کا جوتا پہنتا ہے تو بندہ اس سے سوال کرتا ہے نا کہ کہاں سے آیا. اب ان کو تحفے میں اگر جوتے مل رہے ہیں
تو پھر تو بڑی تعجب کی بات ہے، چاہے مہنگے جوتے کیوں نہ ہوں. دوسرا اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جوتا پہنا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ تنقید ہوئی ہے، توجہ نہیں دی کبھی، انہوں نے دوبارہ نہیں پہنا وہ جوتا. اب وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب رنگ گئے ہیں وزارت اعلیٰ کے رنگ کے اندر، اور سب سے بڑی ان میں جو میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ان میں جو خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ان میں ایروگنس آ گئی ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ بظاہر آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ان کو، وہ کس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر علی مین آ رہا ہے تو وہاں سے نکل جائیں گے، شیر افضل آ رہا ہے تو وہاں سے نکل جائیں گے اور منہ بنا کے نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ چیز صاحب ویزیبل ہوتی ہے کہ جناب آپ کا جو چہرہ ہے وہ جب آپ کو بات کر رہے ہوں اور وہ ساتھ نہ دے رہا ہو تو ان کے چہرے کے اوپر بہت سی چیزیں ویزیبل ہو جاتی ہیں. تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے عزت دی ہے، ان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے تھا. یعنی ان کے جو حریف بھی رہے ہیں چاہے ود ان پارٹی، دیکھیں جب وہ چیف منسٹر نہیں رہا، آپ چیف منسٹر بن گئے، اللہ نے آپ کو یہ مقام دے دیا ہے تو آپ جھک کر ملو، عزت دو اس کو. ٹھیک ہے، تاکہ کل جب آپ جاؤ گے تو آنے والا آپ کو عزت دے. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ذرا بات ہم کر رہے تھے کہ آگے پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہوگا. چوہدری صاحب یہ ذرا اپنی رائے اس پہ دیجیے گا کہ جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے، کچھ حکومتی وزراء بھی یہ کہہ رہے تھے جس میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس 27 ستمبر سے پہلے، اور آپ کی بھی یہ رائے تھی کہ یہ ٹائم ہی اتنا اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ایک بفر پیریڈ مل جائے اور اس سے پہلے یہ معاملات سارٹ ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایشورنسز دی جا رہی ہیں بہنوں کی طرف سے بھی، قیادت کی طرف سے بھی، تو اب ملاقات کوئی مسئلہ نہیں ہوگی اور ملاقات کروا دی جائے گی بیفور 27 سپٹمبر؟ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک انہوں نے نہیں کرائی تو کل کرائیں گے. وہ اب جب تک ان کو میکسیمم پریشر عوامی جس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے سہیل آفریدی نے اور علیمہ خان نے، اگر وہ اپنا پریشر بلڈ کریں گے تو ان کی ملاقاتیں ہوں گی، ورنہ کسی نے کوئی ملاقات نہیں کرانی اور ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملنا. ہو سکے گا تو ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کو قومی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی نااہل کر کے ان کا وجود ہی ختم ہے. خاور گمن ہمیں صحیح بتاتے رہے ہیں کہ یہ پارٹی اوور ہے، گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی. تو لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں. اب عوام کا کیا کریں، ان کو کسی طرح قائل کریں جا کے آپ لوگ کہ نہیں چھوڑیں، ان کو چھوڑیں، جو ٹھیک ہو رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. نہیں تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ اگر وہ قائل نہ کر سکے اور عوام، اگر ظاہر ہے کہ اگر 27 والی جو معاملہ ہے اس کے اوپر اگر سہیل آفریدی صاحب کامیاب نہ ہو سکے تو جس طرح خاور گمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر چلے جائیں گے، پھر سہیل آفریدی گھر بھیج دیا جائے گا. میں نے جو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا، لیکن اب میں نے 1 منٹ میں لینا ہے بس پورا. I have to take 1 minute. جی سر. ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو روز کل بھی وہ خیبر میں یا جدھر بھی اور پورے ایک ضلع میں، تحصیل میں، جگہ جگہ ہزار بندہ نکلا ہے تو آپ کو وہ موبلائزیشن نظر نہیں آتی. تو اب میں کیا کروں، آپ کو تو پٹی بنی ہے تو تھا. چلیں لیٹس سی. میں مزید آسان عام فہم الفاظ کے اندر جو بہتر پاسبل انداز میں سمجھا سکتا ہوں جتنی میری ویکیبلری ہے. ایک جو آپ نے بات کی نا، پریپریشن، تیاری، ایک امتحان کی کے اندر میں نے اپلائی کیا، اس کے لیے میں نے تیاری شروع کر دی. اس امتحان کی اب انہوں نے ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، اس امتحان دینا ہے. وہ امتحان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے قائد کے لیے کوئی آسانی ڈھونڈنی ہے. آسانی ایک شکل میں خاندان کی ملاقات ہو جائے، چیزیں ریورس ہو جائیں گی، خاندان آ کے کہہ دے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد پھر یہ معاملہ 27 سپٹمبر والا ہو سکتا ہے آگے چلا جائے. نمبر 2 ان کی اپنی ملاقات ہو جائے. نمبر 3 کوئی اور طریقہ کار استعمال کیا جائے. جو رابطہ، جو کمیونیکیشن، جو دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ 8-9 مہینے سے بالکل وہ اس وقت جو ہے قید تنہائی کے اندر ہے، آئسولیشن کے اندر ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو ڈیفینیٹلی 2+2 والی بات ہے. وہ پھر نیا کیا پارٹی پالیسی ہوگی وہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. اب میں نے عرض کیا ہے کہ محترم سہیل آفریدی کے لیے 27 سپٹمبر جو ہے بہت اہم ہے. اس میں اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ پوزیشن ہولڈ کرنا
میری رائے میں ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا, ان کو جانا پڑے گا. اور ڈائریکشن کہاں سے آئے گی, یا خود سے وہ چھوڑ جائیں گے؟ نہیں, ڈائریکشن پارٹی سے آئے گی, اندر سے آئے گی, باہر سے آئے گی, جو بھی ہے. اس کے اندر صحت سے متعلق مجھے ایک سوال کرنے دیں خاور صاحب, آپ نے صحت سے متعلق جو بات کی, اس وقت کیا جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوتی ہے؟ بالکل, جو ہمیں آفیشیل اعلامیہ آتا ہے اس کے اندر مطابق ہوتی ہے. ان کی اہلیہ جو ہیں, ان کی اپنے اہل خانہ سے بالکل وہ بھی ملاقات ہوتی, وہ بتاتے ہیں. تو ان کیس کہ اگر سیاسی بات تو وہ نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی طبیعت میں ناسازی سے متعلق کوئی چیز ہو تو وہ سامنے آ سکتی ہے. آج تک آفیشلی فارملی انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا جو میری نظر سے گزرا ہے. لیکن اگر جیسے وہ رپورٹ کیا جاتا ہے بعض اوقات, میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو صحت کے اوپر جرنلزم کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے کہ جو بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی صحت کے اوپر بات کرنی ہے تو یہی تین ہی طریقہ کار ہے. بٹ یو گیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ, رائٹ؟ نہیں, میں اگر خدا نخواستہ کوئی اتنی مسئلہ ہو سر, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اگر فرض کرے آج یہ سارے جتنا یہ طوفان, یہ سارا پریشر بلڈ ہوا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, میں ملاقات بھی نہیں ہونے دوں گا بینگ اے جیل سپرڈنٹ. میں ایک کیمرہ پکڑوں گا, ان کی جو بہن ہے ان کو وہ جا کے, بے شک بانی کو نہ دکھاؤں, ان کا بہن کو جاتے ہوئے دکھاؤں, ان کے کہیں بہن وہ آپ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, بات ختم ہو جائے گی. معاملہ یہ ہے کہ ان کی بہنیں, ان کے بیٹے, ان کے بہنیں, وہ یہ بیانات ہمیں دیتے روزانہ کی بنیاد کے اوپر نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی صحت کے حوالے سے کنسرنز ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے. جو میں بات کر رہا ہوں, کون سی بہن نے سیاست نہیں کی, سیاسی بیانات نہیں دیے, کمٹمنٹ کے بعد وائلیشن نہیں کی, پتہ ہے مجھے, ہر ایک نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر پارٹی چیئرمین کہتا ہے کہ میں نہیں ایک پوزیشن ہولڈ کرتا ہے. اچھا, اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاصا رگڑا لگ چکا ہے. ویسے بھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کر چکے ہیں سہیل آفریدی صاحب. اچھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 10 دن میں کم از کم 3-4 مرتبہ ان کی بات ہو جاتی ہے, یعنی ہر دوسرے دن وہ بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ. جب اتنی قربتیں موجود ہیں تو آپ کیوں یہ تصور کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ خطرے کے اندر ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ممکن ہے کہ کامیاب بھی ہو جائیں, جو کچھ کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف دلوانے میں پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ وہ قریب آ چکے ہیں, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ان کے ساتھ وہ ریلیف لے پائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ اناڑی نہیں ہے, مطلب اپنی ذات کے لیے, اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے وہ ہر یعنی بہترین انداز سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اگر آپ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو اتحاد وہ کر رہے ہیں, سر بات کمپلیٹ کروں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو وہ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں, خبر تو میں نے بریک کی ہے نا, تو تصدیق کر دی شفیع جان نے بھی, اور جو ہے وہ جی اسی پروگرام میں بیٹھ کے حسن ایوب صاحب نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, میرے خیال میں آدھی درجن دفعہ یہ بتایا تھا کہ محترم علی امین گنڈاپور صاحب کی وزارت کو کوئی خطرہ نہیں. ایم آئی رائٹ, میں غلط تو نہیں کہہ رہا جب ہم اس زمانے میں یہ بات اور اس کی خطرہ ہے. اچھا, انہوں نے کہا تھا پارٹی کے اندر ان کے پاس بڑا تگڑا گروپ آ چکا ہوا ہے, لیکن جب ایک حکم آیا تھا, فیصلہ ہوا تھا, اور پھر چون کی آواز نہیں آئی. لیکن بات تو میں کر رہا تھا, بیچ میں انہوں نے انٹروڈ کیا ہے. یار آپ کی سٹوری کی بات کر رہا ہوں, میں نے شروع کی تھی کہ میں نے کہا جی کہ آپ نے کہا کوئی سیکورٹی ہے, ان کی جاب کی سیکورٹی ہے, سی ایم نہیں جائے گا. کنڈی پر گیا, پھر میں مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا تھا, آپ نے انٹروڈ کر کے بیچ میں آپ نے سارا کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں لیٹ می کمپلیٹ سر پلیز. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس دن وہی ہے نا, جو میں واپس اسی سٹوری کے اوپر آتا ہوں, علی امین گنڈاپور صاحب نے 2-3 ڈرامے بازیاں کی, فارغ ہو گئے. یہ 1 سال ان کو ہو گیا ہے ایک مقصد کے لیے. پارٹی کا مقصد وہ غلط ہے, صحیح ہے آپ کی رائے میں, میری رائے میں علیحدہ بات ہے, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ مقصد میں ناکام ہوں گے تو سہیل آفریدی صاحب یہ پوزیشن پہ نہیں رہیں گے. اب یہ پہلے بھی انہوں نے یہی ساری ہمیں بتایا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے پاس یہ ہے, علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس وہ ہے, وہ چائے پینے گئے, ان کو بسکٹ کھلائے گئے. فرق پتہ ہے کیا تھا اس میں؟ یہ تھا کہ وہ فیصلہ وہاں سے آیا تھا. ایگزیکٹلی, یار رابطہ نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ڈائریکشن آئے گی؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر رابطہ جی سر نہیں ہوگا تو خاور صاحب ان کو پوچھیں ذرا, میں نے کیا کہا تھا اس ایشو پر کہ جس دن وہاں سے ایک لفظ آ گیا اگلے لمحے ہی ول ناٹ بی چیف منسٹر. ایسے ہوا کہ نہ ہوا؟
دیکھیں نا اور جی، اب یہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں بات نئی درست ہے، تاریخ رقم کی ہے تحریک اب انصاف بات نے. درست ہے کہ بالکل جمہوری اگر پارٹی ہے. if he fails to deliver he will be dispatched. تو چلے جی، وہ سر میں بات کروں گا، میں بات بریک کروں کا گا وقت ہے. سر، بات مجھے کرنے دینا. اب بات یہ ہے کہ بریک لیتے ہیں، چلیں. بریک کے بعد ہمیں بتایا گیا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. حسن چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر جا سکتا ہے. چوہدری صاحب کی بات درست ثابت ہوئی تھی جب انہوں نے علی امین والی بات کی کہ جناب وہ 1 منٹ نہیں لگائے گا، اور وہ کیا، اور واقعی اس نے ایسے کیا. لیکن اس کے بعد علی امین نے اس غلطی کا ان کو احساس ہوا اور پھر بڑے دروازے کھٹکھٹائے. میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو بس یا ٹرین انہوں نے مس کی، اس کو مس کرنے کا ان کو احساس ہوا ہے. میں آپ کو یہ بات کنفرم بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. لیکن ابھی تحریک انصاف کا ایشو یہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ چیف منسٹر نہ رہے یا علی امین رہے یا نہ رہے. وہ تو بیسیکلی چاہتے ہیں کہ جناب ہم جن حالات میں آئے ہوئے ہیں، ہم اس حکومت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. دیکھیں ان کی بقول یعنی تحریک انصاف کی قیادت کے کہ ہمارے 95% جو ہے ہمیں حمایت حاصل ہے خیبر پختونخوا کے اندر. پھر بھی عوامی رابطہ مہم جو ہے خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے. اللہ کے بندو، خیبر پختونخوا سے باہر نکلو، کچھ وہاں پر بھی یعنی کوئی سرگرمی کرو. سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، پنجاب کی آپ کی لیڈرشپ ساری یعنی غائب ہوئی ہوئی ہے. اور اس وقت تحریک انصاف کے اوپر خیبر پختونخوا چیپٹر نے مکمل قبضہ کر لیا ہے. یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کیا جو ہے اس میں وہ کر رہے ہیں. چوہدری صاحب نے ذرا چوہدری صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا اور ان کو ہٹا کر کیا مینڈیٹ دیا گیا تھا سہیل آفریدی صاحب کو. تو اب اس کے اندر دیکھیں، پہلے معاملہ تھا رہائی کا جس کا تذکرہ کرتے تھے، پھر ریلیف کا تذکرہ کرتے تھے، اب صرف معاملہ رسائی تک آ گیا ہے کہ رسائی ہو گئی تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن کیا یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کافی ہے جس کے لیے وہ سہیل آفریدی کو لے کے آئے تھے؟ نہیں، ابھی بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کو مکمل ریلیف دلوانا ہے. پہلا سٹیپ ہے کہ ان سے ملاقاتیں بحال ہوں. اگر ملاقاتیں ہوں گے تو ہم ایجیٹیشن کو ری وزٹ کرنے کا سوچیں گے کہ ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. لیکن ابھی کسی جگہ سے ان کو کوئی نہیں آئی. لیکن 2-4 چیزیں ہو گئی ہیں جو ہم نے آج ڈسکس نہیں کی. پیپلز پارٹی اور تحریک وہ محمود اچکزئی اور ان کی جو جی جب تک اچکزئی صاحب خاموش کیوں ہیں اس پہ؟ جب تک جمعیت نہیں ملتی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی فرق نہیں. جی اچھا جی، محمود اچکزئی کیوں خاموش ہیں چوہدری صاحب اس پہ؟ نہیں، ان کا انہوں نے جیسے مینڈیٹ کے تحت ان کو لے کے آیا گیا تھا، وہ کسی جگہ بھی ان کو کوئی موقع نہیں دیا گیا کہ ٹو پرفارم. تو اب کیا کریں؟ ایک آنریبل آدمی جو ہے چپ ہی ہو جائے گا. یہ سارے جمع تفریقیں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، آج دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. یہ جو وزن ہے، ذمہ داری ہے تحریک انصاف کو خود اٹھانی ہے. جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پاکٹس کے اندر موجود کیا تو اس کی سپورٹ، اس کی وہ ان کو سارا خود ہی اس کو فیس کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم وہ نا بات کر رہے ہیں گھما پھرا کے، اگر وسیم بدامی صاحب کے ساتھ جب انٹرویو دیا سی ایم کے پی نے، انہوں نے کہا جی جب ہماری کمیونیکیشن بحال ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے جو ڈائریکشن اندر سے آئیں گے اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے. وہ ڈائریکشن کوئی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر تو دوبارہ سے وہی والی بات ہے کہ اگر آفریدی صاحب یہ کمیونیکیشن بحال ہونے میں کروانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر جس فیصلے کو تحریک انصاف سراہتی رہی، یعنی ان ادر ورڈز پوچھتی رہی کہ نااہل شخص کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کی حمایت کرتی رہی ہے تحریک انصاف، آج اپنے اوپر آئی ہے. تو پھر اسی کا ان کی تضادات دیکھیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد جو ہے اتنا واضح، جس کو یعنی عمران خان صاحب کہتے تھے، باقی لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ بہترین فیصلہ ہے اور نااہل کو کام یعنی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن خود داخل جو ہے وہ کرتے. لیکن ایشو از کہ جس طرح سے آپ بتاتے نا کہ وہ جتنے آج کل کلوز ہیں محسن نقوی صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب اور ایٹسیٹرا مولانا فضل الرحمان صاحب، تو پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیٹس واٹ ہی فیئرس کہ رابطے بحال ہوئے تو ڈائریکشن ہو سکتا ہے انہی سے متعلق ہے. بہرحال واللہ عالم. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.